अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। यूर वाचिंग न्यूज नाइट विद नीलम नवाब। नाज़रीन, गुज़िश्ता 65 सालों से मुल्क और कौम की बदकिस्मती रही है कि हुक्मरानों और सियासतदानों ने कभी इस्लाम तो कभी इनकलाब के नाम पर अवाम को बेवकूफ बनाया। 11 मई 2013 को एक बार फिर कौम में नए पाकिस्तान की उम्मीद जागी और इस बार मसीहा थे इमरान खान। तहरीक इंसाफ ने चारों सूबाई असेंबलियों और कौमी असेंबली में नुमाइंदगी हासिल की और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने में कामयाबी हासिल की। तहरीक इंसाफ की हुक्मरानी को 8 माह का अरसा बीत चुका है, लेकिन क्या अभी तक वो अपने मैनिफेस्टो की एक भी शिक पर अमल कर पाई है? नाज़रीन, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी पर कई सवालात उठते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या तहरीक इंसाफ अपनी मकबूलियत खो रही है? सवाल ये भी अहम है कि हुक्मरानी के पहले 100 दिनों में काया पलटने का दावा करने वाली तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी क्यों नजर नहीं आ पाई? सवाल ये भी अहमियत का हामिल है कि क्या मुल्क और कौम को तब्दीली का ख्वाब दिखाने वाले इमरान खान ये ख्वाब पूरा भी कर पाएंगे? आज हम अपने शो में जहां तहरीक इंसाफ की अब तक की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेंगे, वहीं उन वादों याद दिलाने की कोशिश करेंगे जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में किए थे। मुझे आज की इस डिस्कशन में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नईमुल हक साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाउंडिंग मेंबर हैं और चीफ ऑफ इमरान खान स्टाफ भी हैं। अस्सलाम वालेकुम नईमुल हक साहब एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। नईमुल हक साहब, मैं इससे पहले कि अपने इंटरव्यू को शुरू करूं और हम पाकिस्तान में मौजूद अहम इश्यूज पर जाएं, मैं जब रिसर्च कर रही थी आपके हवाले से तो मेरे दिमाग में जो एक क्वेश्चन आया वो मैं आपसे पहले मालूम करना चाहूंगी कि आप फाउंडिंग मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन क्या वजह है कि आपके आसपास तमाम जो आपका ग्रुप है वो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली में बनते हुए नजर आते हैं, लेकिन आप इलेक्शंस में लड़ नहीं पाए, आप कहीं हमें किसी असेंबली में नजर नहीं आते, तो क्या टिकट ना मिलना वजह हुई? क्या वजह हुई कि आप हमें सियासत के मैदान में आते हुए नजर नहीं आ रहे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं कराची में इस्लामाबाद शिफ्ट होने से पहले, अब इस्लामाबाद आए हुए मुझे 1.5 साल हो गया है, और मैं कराची में बल्कि सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सदर था और मैंने हल्का कौमी असेंबली का 251 वहाँ पर बड़ा काम किया था। वही मेरा इरादा था कि वहाँ से कौमी असेंबली का इंतखाब लड़ूंगा, मगर मेरी जो जिम्मेदारियाँ जो इस्लामाबाद में खान साहब के चीफ ऑफ स्टाफ की हैसियत से इतनी ज़्यादा अहम थीं कि मेरे लिए ये तकरीबन नामुमकिन हो गया था कि मैं खान साहब को छोड़कर, चेयरमैन ऑफिस को छोड़कर मैं 2 या 3 महीने के लिए कराची जाऊँ और अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करूँ। तो मैंने उस वक्त एक फ़ैसला किया, ये एक आसान फैसला नहीं था, कि मैं इंशाअल्लाह बाद में किसी बाय इलेक्शन में हिस्सा लूँगा जब वक्त आएगा, और उस वक्त मैं कौमी असेंबली का इंतखाब लड़ पाऊंगा। और मुझे खुशी है, मैंने फैसला किया, क्योंकि जो हमारी तो आप अब बाय इलेक्शन में पार्टिसिपेट जो है वो करते हुए नजर आएंगे? जब भी मौका मिलेगा, कोई अच्छी सी सीट आएगी और सिंध से और कराची से अगर हुई तो मैं जरूर इंतखाबात में हिस्सा लूंगा। नईमुल हक साहब, ये बताइएगा कि जैसे कि टिकट अलॉटमेंट की बात हुई, तो जिस जमाने में टिकट अलॉटमेंट की बात हो रही थी उस वक्त भी हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कई टर्बुलेंस जो है होती हुई नजर आई है, और अब फिर से एक दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इल्जामात की जद में नजर आ रही है। जो रीसेंट इल्जाम हमारे सामने आता है तहरीक इंसाफ के हवाले से, वो आपके ओवरसीज पाकिस्तानी वर्कर्स की जानिब से एलिगेशंस हैं कि जो $30 लाख जमा किया गया था फंड्स की सूरत में, उसमें करप्शन की गई है तहरीक इंसाफ में, और जिन नामों को शामिल किया गया है उनमें आपका नाम भी शामिल है। ये किसने की है? ये हमने पार्टी के एक सीनियर रुकन थे, उनको हमने पार्टी से 2 साल पहले निकाल दिया था। उन्होंने ये इमरान खान साहब के खिलाफ और इमरान खान साहब के जो करीबी साथी हैं उनके खिलाफ ये मुहिम शुरू की है, मगर इसके बावजूद, और 30 लाख की रकम कहाँ से आई? एक साहब जो यहाँ अमेरिका से आए थे, उन्होंने 2012 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की, उनको कुछ जानता भी नहीं। महबूब असलम साहब, उनको लॉस एंजलिस क्रिकेट एसोसिएशन के खजांची की हैसियत से बेईमानी के इल्जाम में निकाल दिया गया था। तो वो, और मैं तो जानता भी नहीं उनको, उन्होंने जो इल्जामात लगाए सब बिल्कुल बेबुनियाद हैं। हमारे डबल ऑडिट हो चुके हैं, हमारे स्पेशल ऑडिट हो चुका है, एक पैसे का फ्रॉड कहीं भी सामने नहीं आया। मैं चैलेंज करता हूँ, और वो रिपोर्ट भी अभी सामने आ जाएगी। तो ऑडिट जो वो डिमांड कर रहे हैं कि ऑडिट करवाया जाए, तो क्या हमारी ऑडिट हो पार्टी गया? में 70 लाख मेंबर्स हैं, 70 लाख पूरे पाकिस्तान और बाहर में मेंबर हैं। हर कोई खड़ा होकर नारा लगाना शुरू कर दिया बेईमानी का। वो ऑडिट जो करवाया गया, बहरहाल क्योंकि इनकी शिकायतें आई थी, कुछ और लोग भी शामिल थे, खान साहब ने खुद ऑर्डर किया कि एक स्पेशल ऑडिट कराओ, एक पैसे का उसमें फ्रॉड नहीं निकला। एक पैसे का फ्रॉड नहीं निकला।
یہ آپ ایویڈنس کے طور پر سامنے لا سکتے ہیں؟ نہیں بالکل، رپورٹ میری نہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی انڈیپینڈنٹ رپورٹ ہے، وہ سامنے آ جائے گی، میرا خیال ہے ریلیز ہونے والی ہے 2-3 دن میں۔ یہ بھی بتائیے گا نعیم الحق صاحب کہ کیا ہمیں پاکستان تحریک انصاف میں جو نظریاتی ورکرز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ جو نئے ورکرز کا ایک انٹرنس ہوئی ہے آپ کی پارٹی میں، کہا جاتا ہے کہ نظریاتی ورکرز اور نئے ورکرز میں آپس میں ایک قسم کا تصادم نظر آتا ہے، کشیدگی نظر آتی ہے، بہت سے لوگ آپ سے دور بھی ہوئے۔ دیکھیں، جس کشیدگی کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں وہ ایک انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ ایک ہی پارٹی میں، ایک ہی گروہ میں مختلف سوچ رکھنے والے سیاستدان یا کارکن جمع ہوتے ہیں، اور اگر ان کے ایک دوسرے سے اختلافات ہوں تو وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ ہماری پارٹی میں اتنی زیادہ جمہوریت ہے کہ خان صاحب نے 60,000 لوگوں کو منتخب کروایا انتخابات میں، اس میں بے قاعدگیاں بھی ہوئیں۔ ہم نے خود اپنی تنقید کی، ہماری رپورٹ آئی کہ ہمارے پارٹی کے انٹر پارٹی الیکشن میں کیا کیا بے قاعدگیاں ہوئیں اور بہت گڑبڑ ہوئی، مگر اس سے ہم نے سیکھا، اور وہ رپورٹ میرا خیال ہے آج کل وہ بھی شائع ہو رہی ہے، تسنیم نورانی رپورٹ ہے۔ ہم آئندہ انتخابات اس سے بہتر کرائیں گے۔ اور جو آپ کہہ رہی ہیں کہ نظریاتی ورکرز اور غیر نظریاتی ورکرز جو نئے لوگ آئے ہیں، اس میں یقینی طور پر ہم نے دیکھا کہ کچھ نہ کچھ چپکلش سامنے نظر آئی، مگر یہ جمہوریت کا حصہ ہے۔ ایک جمہوری پارٹی جو ہماری جمہوری پارٹی ہے، معاف کیجیے گا، پاکستان کی اور کسی بڑی پارٹی میں اتنی جمہوریت نہیں ہے جتنی ہماری پارٹی میں ہے۔ یہ میں چیلنج کرتا ہوں، نہ انتخابات ہوئے ہیں جو بڑی بڑی پارٹی میں، کسی میں ہمارے پارٹی کی طرح انتخابات نہیں ہوئے، ہماری ووٹرز لسٹ وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، یہ تو بڑی صحت مند نشانی ہے۔ لیکن پھر نعیم الحق صاحب، آپ نے کہا کہ پارٹی الیکشنز بھی ہوئے اور صرف آپ کی ایک وہ واحد جمہوری پارٹی ہے جس نے پارٹی الیکشنز کروائے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹکٹ الاٹمنٹ میں اور پارٹی الیکشن میں کافی جو بے ضابطگیاں ہیں یا بے قاعدگیاں ہیں وہ بھی سامنے آئیں۔ یہ میں کیونکہ انوالو تھا پارلیمانی بورڈ میں، یہ اتنا پیچیدہ مسئلہ ہے کہ پارلیمانی بورڈ میں ہمارے تمام سینئر جو قیادت تھی وہ موجود تھی، اور 3-4 اگر اچھے امیدوار کسی بھی حلقے میں سامنے آتے تھے تو یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا کہ کون بہتر ہے، اور اس کی میں بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں جس وقت نہیں ہے، مگر جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے اراکین یا پارٹی کے جو امیدوار ہیں ان کو پارٹی کی قیادت کا فیصلہ ماننا چاہیے۔ بائی الیکشنز میں نعیم صاحب، بائی الیکشنز میں آپ کی شکست کی وجہ کیا ہوئی؟ 2 میجر حلقوں میں کیوں پاکستان تحریک انصاف کو شکست؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، 6,000 امیدوار سے، یہ میں پچھلے سوال سے آپ کا جواب دے رہا ہوں، جس میں ہم نے 800 لوگوں کو ٹکٹ دیے کیونکہ زیادہ سیٹیں نہیں تھی قومی اور صوبائی اسمبلی۔ 5,000 کے قریب امیدوار تھے، وہ مایوس ہو گئے، انہوں نے اپنی شکایات، اپنے جو بھی دل کی بھڑاس تھی وہ نکالی آ کر، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کیونکہ نیا جمہوری عمل تھا، یہ اس بات کا حصہ ہے کہ ایک پارٹی میں فوزیہ قصوری صاحبہ جو ہے وہ اس معاملے میں سب سے زیادہ ہمیں نا امید ہوتی بھی نظر آئیں، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک مافیا ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو کنٹرول کر رہا ہے۔ تو آپ کی وہ ممبر جو نظریاتی ممبر ہے، ڈے 1 سے آپ کے ساتھ ہے، ان کی جانب سے اس قسم کے الفاظ سامنے آنا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کسی قسم کا مافیا ہے، کتنی ویلیو دیں گے آپ اس سٹیٹمنٹ کو؟ یہ میں سمجھتا ہوں، دیکھیں سارے فیصلے قومی اسمبلی کے جہاں تک ٹکٹ ہیں ریزرو ویمن کے، یہ عمران خان کی ان میں منظوری حاصل تھی، تو یہ جو الزامات مختلف جانب سے لگائے گئے، میں ان الزامات کو تسلیم نہیں کرتا۔ یقینی طور پر جب ٹکٹ دیے جاتے ہیں تو اگر ایک کو ٹکٹ دیا جاتا ہے تو 4 لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ تو فوزیہ میری چھوٹی بہن ہے، بالکل مجھے بہت قریب ہیں، بہت عزیز ہیں، اور انہوں نے ظاہر ہے ان کو مایوسی ہوئی تو انہوں نے اپنی مایوسی کا اظہار اس طریقے سے کیا۔ ٹھیک، ہمیں یہ بھی بتائیے گا نعیم الحق صاحب کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اب 8 ماہ کے بعد، حکومت میں آئے ہوئے انہیں 8 ماہ ہو رہے ہیں، وہ اپنی گراؤنڈز لوز کرتی ہوئی کیوں نظر آ رہی ہے؟ آپ سندھ میں اسٹیبلش نہیں کر پائے ابھی تک اپنے آپ کو، KPK میں اگر آپ دیکھیں تو وہ پرفارمنس لیول نہیں ہے جس کے کہ ہمیں وعدے اور دعوے ہوتے ہوئے نظر آئے تھے کیمپین ٹائم فریم میں۔ تو کیا وجہ ہو رہی ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف اپنی گراؤنڈز لوز کرتی جا رہی ہے؟ میں اس بات سے اتفاق نہیں کروں گا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جہاں تک گراؤنڈ لوز کرنے کا سوال ہے، آپ نے سندھ کی بات کی، اس وقت ہمارا ابھی تھر پارکر میں ایک بہت بڑا جلسہ ہوا تھا جس میں خان صاحب نے خطاب کیا تھا، اب ایک 28 فروری کو سکھر میں ہو رہا ہے، اور اپریل میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کراچی میں اتنا ہی بڑا جلسہ ہوگا جو جب میں نے وہاں 25 دسمبر کا کراچی کا جلسہ کروایا تھا سندھ کے صدر کی حیثیت سے۔ انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے سامنے آئے۔ کراچی میں آپ کو پتا ہے ہمیں 8 لاکھ سے زیادہ ووٹ پڑے ہیں، لاہور سے زیادہ ووٹ ہمیں کراچی میں پڑے ہیں۔ اور جہاں تک خیبر پختونخوا کی حکومت کا سوال ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ 5 سال کی مدت جس کے لیے ایک حکومت منتخب ہوتی ہے کہ وہ 6 مہینے میں ہر چیز سامنے لے آئے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی لا علمی ہے۔
ہماری حکومت نے اتنے اہم اقدامات کیے ہیں خیبر پختونخوا میں جو آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی نے بھی کیے. ہم نے احتساب کمیشن قائم کر دیا ہے, ایک اسٹیبلش ہو چکا ہے جو ایک انڈیپینڈنٹ ہوگا گورنمنٹ سے, وہ ملک اور وہ کرپشن کے خلاف وہی انویسٹیگیشن کرے گا. لیکن نعیم الحق صاحب, جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے پشاور کو کیپٹل پروف کر دیا ہے, قرار دے دیا ہے پولیو کے حوالے سے, تو آپ پولیو کو کیسے وہاں پہ ریڈیکیٹ کریں گے؟ پولیو کا آپ نے اخبار میں نہیں پڑھا؟ ہم نے, میں سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی ریکارڈ قائم کر دیے. ہم نے پچھلے 3 ویکینڈز پر اتوار کے دن 12,000 سے زیادہ والنٹیئرز نے 5,000 پولیس کی مدد کے ساتھ پہلے ہفتے یعنی اتوار کے دن کچھ 6 لاکھ بچوں کو امیونائز کیا, دوسرے پھر 5.5, اور ابھی جو تیسرا ہفتہ گزرا ہے پھر 5-6 لاکھ. ہم نے عمران خان صاحب نے لیکن کتنی تعداد ابھی رہتی ہے؟ کب آپ وہ سٹیٹس سے نکل آئیں گے جب آپ کو پشاور کو پولیو کا کیپٹل نہیں کہا جائے گا؟ نہیں, مجھے اس کے علم نہیں کہ کتنی تعداد رہتی ہے, مگر ہم نے یہ جو قدم اٹھایا ہے عمران خان صاحب کی ہدایت پر, یہ آپ کو پتا ہے کہ بہت دنوں سے طالبان کی جانب سے اور مختلف دہشت گردوں گروپ کی جانب سے جو پولیو ورکرز تھے ان کو قتل کیا جا رہا تھا, اور اس کے باوجود ہم نے عمران خان صاحب نے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور کے پی کے حکومت کے ساتھ جو تعاون کر کے یہ جو مہم چلائی ہے, میں سمجھتا ہوں یہ قابل ستائش ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت کامیاب مہم ہے یہ, اور ہم انشاءاللہ پورے صوبے کو بہت جلد اس کی امیونائزیشن ختم کر دیں گے. لیکن نعیم الحق صاحب, جو دعوے کیے گئے تھے, جو وعدے کیے گئے تھے الیکشن کیمپیننگ موڈ میں 90 دن اور 100 دن کی جو ڈیڈ لائنز دی گئی تھیں, ہم اس کو بھی ایویلویٹ کریں گے کہ وہ اب ہمیں ود ان کے پی کے کس حد تک پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ناظرین, اسٹے ود اس, ٹو بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں آج پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کہ پاکستان تحریک انصاف کے مینیفیسٹو میں لکھا کہ حکمرانی کے پہلے 100 دنوں میں تبدیلی نظر آئے گی. لیکن کیا یہ تبدیلی اب تک نظر آ پائی ہے؟ 90 دنوں میں خیبر پختونخوا میں ایک ماڈل لوکل باڈی سسٹم لانے کی بات کی گئی, لیکن ابھی تک صوبے میں بلدیاتی الیکشنز ہی نہیں ہو سکے. اس کی کیا وجہ ہے؟ 23 مارچ 2013 کو عمران خان صاحب نے لاہور جلسے میں قوم سے 6 وعدے کیے, جن میں پہلا وعدہ یہ تھا کہ قوم سے جھوٹ نہیں بولوں گا. کہاں گئے 100 دن اور کہاں گئے 90 دن؟ ہم یہی معلوم کرنا چاہ رہے ہیں. نعیم الحق صاحب, اس سے پہلے کہ ہم اپنی ڈسکشن کو کنٹینیو کریں, ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے کہ خان صاحب ہمیں اپنی الیکشن کیمپین میں کس قسم کے وعدے اور دعوے کرتے ہوئے نظر آئے. لیٹس ہیو اے لک ایٹ دیٹ. یہ سب کچھ 90 دنوں میں ہوگا. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, گورننس سسٹم, ریونیو کلیکشن, ایکسپینڈیچر کٹنگ, کرپشن سے ڈیلنگ, یہ سارا 90 دن میں, اور دہشت گردی. فوری طور پہ 90 دن میں بلدیاتی الیکشن اس لیے کروائیں گے کیونکہ ہم نے سارے اختیارات نیچے بلدیات میں پہنچا دینے. جی نعیم الحق صاحب, آپ نے خود سنا, ان کے مطابق انہوں نے سب کو شامل کیا ہے 90 دنوں میں. ٹیررزم, ریونیو سسٹم, کرپشن, ان سب کو وہ 90 دنوں میں ریڈیکیٹ کر دیں گے. کے پی کے میں کتنا عمل ہو پایا ان سارے فیکٹرز کو ایڈریس کرنے میں؟ بلدیاتی انتخابات کی ہماری تیاری مکمل ہے. الیکشن کمیشن سے ہماری گفت و شنید اور نادرہ سے 2 مہینے سے جاری ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ صاف شفاف, صحیح معنوں میں صاف اور شفاف انتخابات کرانے کے لیے الیکٹرانک سسٹم پر یہ انتخابات کرائے جائیں. اسی وجہ سے دیر ہو رہی ہے, ورنہ ہمارا جو لوکل باڈیز کا بل ہے وہ پاس ہو چکا ہے. اور جہاں تک آپ 90 دن کی بات کر رہی ہیں, عمران خان نے جو بات کہی تھی وہ بالکل صحیح کہی تھی کہ ہم 90 دن میں کرپشن کے تمام دروازے بند کر دیں گے. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ اپنے کرو کے ساتھ جائیے, پولیس یا پٹواری یا اس قسم کے, اب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا خیبر پختونخوا میں کہ وہ رشوت لے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ آپ جا کے خود معلوم کر لیجئے. تو کرپشن کے دروازے بند ہو چکے ہیں. ہو سکتا ہے چھوٹی موٹی کرپشن ہو رہی ہے, مگر اب کوئی یعنی جو نظام ہے اس میں جو بھی لکونہ سے وہ ہم نے تقریباً تمام کے تمام بند کر دیے ہیں, تاکہ کوئی بھی سرکاری اہلکار جو ہے وہ کسی بھی قسم کی کرپشن میں ملوث نہ ہو سکے. تو یہ 90 دن میں یہ ہم نے کر لیا تھا. ہم نے احتساب بل بھی, جیسے میں نے آپ کو بتایا, نیب ہماری اپنی آ رہی ہے کے پی کے کی, وہ جلدی کام شروع کر دے گی, وہ پاس ہو چکا ہے. ہم نے رائٹ ٹو سروسز ایکٹ پاس کیا ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اگر آپ کو حکومت سے کوئی کام ہے, کوئی لائسنس بنوانا ہے, ڈرائیونگ لائسنس وغیرہ, تو وہ حکومت کا جو اہلکار ہے وہ پابند ہوگا کہ اس کو 1 ہفتے یا چند دنوں کے اندر اندر آپ کی وہ
خدمت پوری کرے، لیکن ورنہ اس کو جرمانہ ہو سکتا ہے۔ ٹیررزم کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ KPK وہ واحد صوبہ ہے جو کہ سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے دہشت گردی سے، اور پھر آپ ہی کی جماعت تحریک انصاف مذاکرات کی سب سے بڑی حامی جماعت ہے۔ ہم اس ایشو کو اب میں آپ سے یہ بھی معلوم کرنا چاہوں گی کہ مذاکرات کا جو یہ پیس ٹاک کا ہمیں ابھی تک پروسیس ہوتا ہوا نظر آیا ہے، تحریک انصاف مذاکراتی عمل میں سب سے پیش اور ان کی حامی نظر آتی ہے۔ اب آج آپ اگر دیکھتے ہیں 23 FC ورکرز کی ہلاکت ہو چکی ہے، کراچی میں پولیس ورکرز جو ہے 13 ورکرز وہ شہید ہو چکی ہیں۔ آج پاکستان تحریک انصاف کا کیا پرسپیکٹیو ہے؟ کیا ابھی بھی مذاکرات کو ہی پروسیڈ کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ہم ہمارے رستم شاہ محمد جن کا تعلق ہماری جماعت سے ہے، وہ مذاکراتی ٹیم جو حکومت کی مذاکراتی ٹیم ہے اس کے رکن ہیں، اور ہماری مرکزی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اسلام آباد میں۔ ہم نے شدید مذمت کی ہے FC کے اہلکاروں کے قتل کی، اور جو کراچی میں جو شہید کیے گئے پولیس والے ان کی بھی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس دہشت گردی کے واقعات کی روشنی میں جو امن کے مذاکرات ہیں وہ یقینی طور پر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جہاں تک مذاکرات کا سوال ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ ستمبر میں APC کے اعلامیے پہ تمام سیاسی جماعتوں نے پاکستانی افواج کی سپورٹ کے ساتھ، کی حمایت کے ساتھ دستخط کیے تھے کہ پہلا پوری کوشش کی جائے کہ امن مذاکرات شروع کر کے اس مسئلے کو حل کیا جائے، اور ملٹری آپشن شیل بی دا لاسٹ اور شوڈ بی دا لاسٹ آپشن، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ صورتحال برقرار ہے۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ آپ کے خیال میں اب وہ آ گئی ہے صورتحال کہ ملٹری آپریشن کو پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرنا چاہیے؟ کیا سارے مذاکراتی آپشنز ایگزاسٹ نہیں ہو گئے؟ چیف آف دی آرمی سٹاف کی کل وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، مجھے یہ نہیں پتا اس میں کیا ڈسکس کیا گیا، مگر ہم یہ جانتے ہیں کہ پاکستانی افواج کی تیاری مکمل ہے، اور وہ اس قابل ہیں کہ وہ تمام جو دہشت گردی کے جو عناصر ہیں ان سے صحیح معنوں میں نمٹ سکیں۔ تو آپ سپورٹ کریں گے پاکستان تحریک انصاف اگر سپورٹ پاکستانی کرے گی افواج فوج نے کے اس ملٹری آپریشن کو؟ ہم بالکل سپورٹ کریں گے، ہم ہمیشہ پاکستانی افواج کے ساتھ کھڑے رہیں گے، مگر ہمیں خوشی ہے کہ پاکستانی افواج نے بھی اس وقت حکومت کا ساتھ دے رہی ہیں، سپورٹ حاصل ہے۔ نواز شریف صاحب نے خود کہا کہ ان مذاکرات کے لیے، مگر جو حقائق ہیں وہ روزانہ بدل رہے ہیں، تو میرے لیے اس وقت یہ کہنا مشکل ہے کہ مذاکرات آگے بڑھیں گے یا نہیں، کامیاب ہوں گے یا نہیں۔ لیکن جب آپ نے مذاکرات کی حامی بھری تو آپ کن سے مذاکرات کرنا چاہ رہے تھے؟ طالبان، تحریک طالبان پاکستان، وہ طالبان جو کہ آپ کے کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتے ہیں، وہ طالبان جو آپ کی ریاست کو نہیں مانتے ہیں، آپ ان سے آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ وہ حامی صرف ہم نے بھری تھی؟ وہ حامی تو سب نے بھری تھی۔ تحریک انصاف کا سب سے بڑا اور اسٹیک ہولڈر کہا جاتا ہے مذاکرات کے حوالے سے، آپ کے ساتھ جماعت اسلامی بھی ہے، دوسرے بھی ہیں۔ ہمیں آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ جب نواز شریف صاحب نے قومی اسمبلی میں اعلان کیا مذاکرات کا اور ٹیم اناؤنس کرنے کا، اس سے پہلے ہمیں اس کا علم نہیں تھا، ہمارے سے مشاورت نہیں کی گئی تھی۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ حکومت جو ہے، ہماری اطلاعات یہ تھیں اور ہر طرف سے آ رہی تھی کہ ایک ملٹری ایکشن اناؤنس کرنے جا رہی ہے۔ نواز شریف صاحب نے اس کے 5 منٹ پہلے ان کی تقریر سے چودھری نثار صاحب خان صاحب کی، عمران خان صاحب کی سیٹ پر آ کے انہوں نے کہا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں ہمیں بڑی حیرت ہوئی، اور یہ تو حکومت کا فیصلہ تھا یہ کہ مذاکرات شروع کیے جائیں، اور ان مذاکرات شروع کرنے کے فیصلے میں ہم بالکل شامل نہیں تھے۔ لیکن آپ نے کہا نہیں ملک صاحب کہ آپ کو بڑی حیرت ہوئی جب یہ مذاکرات کی اناؤنسمنٹ آپ نے سنی، تو آپ کو اس وقت کیا فیل ہوا جب طالبان نے عمران خان صاحب کو نامنیٹ کیا اپنی مذاکراتی کمیٹی میں شامل ہونے کے لیے؟ وہ پیغام جو تھا طالبان کی طرف سے میں نے ریسیو کیا تھا، میرے ٹیلی فون پر آیا تھا، میری ان سے بات چیت شروع ہوئی تھی، پہلا جو پیغام تھا اور دوسرا بھی، اور انہوں نے کہا، بلکہ مجھے اس وقت یقین نہیں آیا جب ان کے نمائندے نے مجھے فون کر کے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ خان صاحب ہماری مذاکراتی ٹیم میں شامل ہو۔ تو میں نے کہا جی آپ کی ٹیم تو آپ کی تو اپنے نمائندے ہونے چاہیے اس میں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم چاہتے ہیں خان صاحب ہماری نمائندگی کریں۔ میں نے کہا یہ بات میری مولانا سمیع الحق صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی اس وقت، تو میں نے کہا اچھا پھر میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ میں نے خان صاحب سے جب ذکر کیا تو ان کو یقین نہیں آیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کلیئرٹی نہیں آ رہی تھی۔ پھر مولانا سمیع الحق نے فون کیا کہ نہیں، خان صاحب کو اس مذاکراتی ٹیم میں میرے ساتھ جوائن ہونا چاہیے، اور یہ ملک کی بقا کا سوال ہے۔ تو عمران خان صاحب کیوں نہیں شامل ہوئے اس مذاکراتی ٹیم میں، جب وہ اتنے بڑے حامی ہیں مذاکرات کے، مذاکرات میں شامل ہو کے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں؟ شامل تو ہیں ہم لوگ، حکومت کی مذاکراتی ٹیم میں ہمارا نمائندہ موجود ہے، مگر عمران خان صاحب طالبان کے نمائندہ نہیں بن سکتے۔ طالبان کے نمائندہ تو طالبان بنے خود۔ پھر دوسرا جو میسج آیا ان کا جب میری ٹیلی فون بات ہوئی، میں نے کہا دیکھیں، انہوں نے کہا جی اگر خان صاحب نہیں آنا چاہتے تو اپنا کوئی نمائندہ بھیج دیں۔ تو ہم نے ان کو کہا کہ ہمارا نمائندہ حکومتی گروپ میں اس میں شامل ہے، نیگوشیٹنگ ٹیم۔ تو اور دوسری بات یہ کہ طالبان کی کمیٹی کی نمائندگی طالبان میں سے ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے بہرحال یہ کمیٹی کی، اور پھر جو واقعات ہو رہے ہیں
اور مجھے خوشی ہے کہ یہ فیصلہ پوری پارٹی کا فیصلہ تھا، یہ ہم نے انڈورس کیا کہ ہم اس سے ملوث نہیں ہونا چاہتے۔ بہرحال ہم نے خیبر پختونخوا کی حکومت کو ضرور کہا کہ وہ اس معاملے میں جو بھی کسی بھی قسم کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں۔ لیکن جو ہمیں خان صاحب کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہیں ریسنٹلی، آپ نے بھی سنی ہوں گی، جو کہ ان کی جانب سے کہا گیا کہ اے پی سی سے پہلے جو ان کی میٹنگ ہوتی ہے پرائم منسٹر اور چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ، اس میں خان صاحب کے مطابق پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ جنرل کیانی کے مطابق جو ملٹری آپریشن کا سکسیس ریٹ ہے وہ 40% ہوگا۔ جب اے پی سی 9 سپٹمبر سے پہلے میں نے کہا جنرل کیانی اور نواز شریف سے میں علیحدہ بات کرنا چاہتا ہوں، تو میرے سامنے نواز شریف نے کہا کہ جنرل کیانی کہہ رہے ہیں صرف 40% چانس ہے جنگ کی کامیابی کی۔ آپ کو نہیں لگتا کہ خان صاحب کو اس قسم کی بات اتنی پبلکلی نہیں کہنی چاہیے تھی؟ اس کے خلاف کافی جو ہے کنٹروورسی بھی ہوئی، کیا یہ اپنی آرمی کو ڈی مورلائز کرنے کی بالکل نہیں، کوشش میں نہیں ہے؟ سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پاکستان کی آرمی اس طریقے سے اتنی کمزور نہیں ہے کہ ڈی مورلائز ہو جائے گی ایک لیڈر کے سٹیٹمنٹ سے۔ دیکھیں، عمران خان صاحب ایک قومی لیڈر ہیں اور ان کا یہ فرض ہے کہ وہ تمام حقائق، اپنا جو بھی وہ ایک پولیٹیکل سٹینڈ لیتے ہیں کسی بھی مسئلے پر، وہ تمام حقائق عوام کے سامنے رکھیں۔ یہ بات تو انہوں نے بالکل صحیح کہی تھی، اور اگر آپ نے غور کیا ہو کیانی صاحب کی تردید پر، تو خان صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ 40% امکان ہے، تو کیانی صاحب نے کہا ہے کہ 40% رہ جائیں گے، اس کا مطلب ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 60% سکسیس کا امتحان ہے۔ تو وہ خان صاحب کو جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ 40% سکسیس کا امکان ہے، کیانی صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 60% امکان ہے۔ تو یہ تو اتنا زیادہ فرق نہیں ہوا نا۔ تو پھر ہمیں خان صاحب دوبارہ ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ملٹری آپریشن کے چانسز اگر سے 5% بھی ہوں تب بھی ہم سپورٹ کریں گے۔ تو خان صاحب کیا کنفیوز لگ رہے ہیں؟ کیا وہ کلیئر ہے نہیں وہ بالکل کہ مذاکرات کے حامی وہ کبھی نظر آتے ہیں، کبھی ملٹری آپریشن کے حامی نظر آتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ قبائلی علاقوں میں، فاٹا میں اور وزیرستان میں جتنی بڑی سپورٹ، جتنی بڑی نمائندگی تحریک انصاف کی ہے اور کسی جماعت کی نہیں، جو معلومات، جو عوام کے جذبات، جو وہاں کے عوام کے جذبات ہیں، جو ہمیں روز بروز پتہ چلتے رہتے ہیں، جو ہمیں حاصل ہے، وہ کسی اور جماعت یا اس کے قائد کو حاصل نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس کی روشنی میں ہم لوگ فیصلے کرتے ہیں۔ خان صاحب جو ہیں وہ سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں، انہوں نے یہ بات جو کہی وہ ان کا پرانا سٹینڈ ہے، 2004 سے یہ سٹینڈ چلا آ رہا ہے کہ، اور خان صاحب نے تو یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ لیکن نہیں ملک صاحب، پھر کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب یو ایس ڈرونز کے حوالے سے تو بڑی کھل کے مخالفت کرتے ہیں، لیکن تحریک طالبان پاکستان کی مخالفت وہ ہمیں کرتے ہوئے نظر نہیں آتے؟ کیا وجہ کیا ہے؟ نہیں تو کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب میں چیلنج کرتا ہوں کہ تحریک طالبان پاکستان کے حق میں ایک سٹیٹمنٹ عمران خان کا تحریک انصاف کا دکھاتے ہیں؟ نہیں، حق میں نہیں، وہ کنڈیم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں جب کراچی کے 14 ہمارے 13 پولیس ورکرز کی شہادت ہوتی ہے اور ہمیں شاید اللہ شاہد اس کی رسپانسبلٹی لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس پر بھی خان صاحب کی طرف سے کوئی کنڈیم کرنے کی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی؟ ہمیشہ کنڈیم کیا، آپ اٹھا کے دیکھیں، آپ ریسرچ کر لیں۔ خان صاحب کی طرف سے، تحریک انصاف کی طرف سے جب بھی دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، اور خان صاحب تو اس سے بھی آگے بڑھ گئے، جو پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی لیڈر نے کہا، یہ جو تحریک ہے، انہوں نے پہلی دفعہ لشکر جھنگوی کا نام لے کر ان پہ تنقید کی اور کہا کہ یہ جو شیعوں کے خلاف جو ایک مہم جاری ہے پورے پاکستان میں، یہ اس کے ذمہ دار ہے۔ پاکستان کے کسی سیاسی لیڈر کو، لیکن لشکر جھنگوی کا 2 دفعہ ذکر کر کے اس کے بعد خان صاحب پھر خاموش ہو گئے سیکٹریزم کے ایشو پر۔ کر دیا نا، وہ تو کر رہے ہیں نا۔ اب آگ کو بڑھانے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، سوچ سمجھ کے بات کرنی پڑتی ہے، مگر کم از کم نشاندہی تو کر دی۔ جو اب یہ پرسپیکٹیو سٹرونگ ہوتا جا رہا ہے تحریک انصاف کے حوالے سے کہ وہ تحریک طالبان پاکستان کی ریپرزنٹیٹیو بنتی جا رہی ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی جانب سے اس کو کسی طرح سے ایویلویٹ کرنا چاہیے، اس کو ریڈیکیٹ کرنا چاہیے، خان صاحب کو زیادہ سٹرونگلی تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے بات کرنی چاہیے؟ یہ ایک پروپیگنڈا ہے جو ایک مخصوص طبقے کی جانب سے آگے لایا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ آپ خیبر پختونخوا میں، آپ پنجاب کے دیہات عام وغیرہ جا کے دیکھ لیں، دیکھیں یہ جو مسئلہ ہے یہ سب سے اہم مسئلہ پاکستان کا اس لیے نہیں ہے کہ طالبان کی جو دہشت گردی رہی ہے پچھلے کئی سال میں، اس سے متاثر کون سا ہمارا صوبہ ہوا ہے، خیبر پختونخوا جہاں ہماری حکومت ہے۔ وہاں کے عوام کے بھی تو جذبات معلوم کریں، وہ بھی امن چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کو بھی موقع ملے کہ وہ اسکول جائیں، پڑھیں، تعلیم حاصل کریں۔ اور تو یہ موقع کون نہیں دے رہا؟ طالبان نہیں دے رہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے 5 سال پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت تھی، اس سے پہلے 8 سال مشرف صاحب کی حکومت تھی، انہوں نے کیوں ملٹری ایکشن نہیں لیا؟ اس وقت دہشت گردی کے واقعات نہیں، یہ کیا سو رہے تھے اس وقت؟ یہ سو رہے تھے 5 سال، پچھلے 5 سال زرداری صاحب کی حکومت تھی، پرائم منسٹر ان کے تھے پیپل پارٹی کے،
وہ سو رہے تھے, مشرف صاحب سو رہے تھے. لیکن جب اس وقت اب کیوں نہیں کر ملٹری لیا آپریشن کی بات آتی ہے, اور جو ہم نے 7 مہینے دیکھے, چلے آپ اے پی سی سے لگا لیں, 4 مہینے وہ ہو چکے ہیں, 48 ٹیررسٹ اٹیکس ہو چکے ہیں, 100 پولیس ورکرز مارے جا چکے ہیں, 200 معصوم سٹیزنز مارے جا چکے ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ مذاکراتی عمل کے اس آل ٹائم فریم میں کتنی معصوم جانیں جو ہیں, ان کا خون کن کے سر پر, ہمیں بڑا افسوس ہے, ہم کس کے ہاتھ پہ تلاش کریں گے؟ ہمیں بڑا افسوس ہے, ہم شدید مذمت کرتے ہیں, مگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی تمام مذاکرات کی باغ ڈور حکومت کے ہاتھ میں ہے, اور پرائم منسٹر صاحب خود اس چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں, اور وہ پاکستانی افواج کے ساتھ ان کا اس معاملے میں مکمل تعاون ہے. ہم اس پروسیس کو مرکزی حکومت کو سپورٹ کرتے رہیں گے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ, اور دیکھیں جو بھی فیصلہ ہوگا اس میں مرکزی حکومت اور پاکستانی افواج اور خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے, ان کو مل کر ہی اس بات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. تو اب آپ سمجھ چکے ہیں کہ مذاکرات کے تمام آپشنز استعمال کر لی گئی ہیں, اور اب اگر ملٹری آپریشن کا فیصلہ ہوتا ہے جنرل راحیل شریف کی طرف سے, تو پاکستان تحریک انصاف, عمران خان صاحب ان کے ساتھ ہوں گے؟ ہم بالکل پاکستانی افواج کے ساتھ کھڑے رہیں گے. ہم ان کے ساتھ ٹھیک. ہم یہیں سے اپنی گفتگو کو کنٹینیو کریں گے. بریک سے واپس آنے کے بعد ہم یہ بھی معلوم کرنا چاہیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف وہ واحد پارٹی ہے جو 2013 کے جنرل الیکشنز کو موسٹ ریگڈ الیکشنز کہتی ہے. کیا وجوہات ہیں, کیا ریزنز ہیں؟ we'll be right back after a short break. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور اس کی پرفارمنس کے حوالے سے. پاکستان تحریک انصاف وہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جس کی جانب سے سب سے زیادہ 2013 کے جنرل الیکشنز کو ریگڈ الیکشنز کہا گیا. نعیم الحق صاحب, آپ کی جماعت, آپ کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے, اس کی جانب سے سب سے زیادہ کمپلینٹس فائل ہوئی ہیں, سب سے زیادہ جنرل الیکشنز کو ریگڈ الیکشنز کہا گیا ہے. پھر ہمیں 35 پنکچرز کی اب ریسنٹ جو سٹیٹمنٹ ہے وہ سامنے آتی ہوئی نظر آتی ہے. تو ہم پہلے دیکھنا چاہیں گے کہ خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں 35 پنکچرز کے حوالے سے, and then I would like to have your comment on that. پنکچر کے بعد نئی ٹیوب ڈالنی پڑتی ہے, اور ان کو پھر پی سی بی چیئرمین شپ کی ریوارڈ دیا, جبکہ سپریم جو ہائی کورٹ نے ذکا اشرف کو لے کے آئے, واپس بحال کیا گیا اس لیے کیونکہ 35 پنچر لگائے تھے. میں جتنا مایوس ہوں الیکشن کمیشن سے, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ فخر الدین ابراہیم صاحب کے ہاتھ میں تھا ہی کچھ نہیں, سارا کچھ بندر بانٹ ہو گئی تھی, اپنے اپنے امپائر کھڑے کر دیے تھے صوبوں کے اندر, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. ہم چیف جسٹس کے اوپر اعتماد کر کے اور الیکشن کمیشن کے اوپر اعتماد کر کے میچ کھیلنے چلے گئے. جی نعیم الحق صاحب, جیسے کہ آپ نے سنا, خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہاں پہ دو سیکٹرز جو ہمیں نظر آتے ہیں, ایک تو 35 پنکچرز کی بات ہوئی, اور پھر نجم سیٹھی صاحب کو پے بیک کی جو ہے بات سامنے آتی ہے. لیکن پہلے یہ بتائیں کہ آپ کی پارٹی کی جانب سے 2000 وائٹ پیپرز بھی سبمٹ کروائے گئے ہیں ریگنگ کے حوالے سے, تو کیا وجہ ہے کہ افتخار چودھری صاحب نے عمران خان صاحب کی بات نہیں سنی, ان کے مطالبے کو ڈینائی کر دیا؟ کیا وجہ ہوئی کہ ان کو ایز اے لیڈر کنسیڈر نہیں کیا گیا؟ انہوں نے ڈینائی تو نہیں کیا, انہوں نے اتنی دیر کر دی کہ میں سمجھتا ہوں جو صحیح وقت جس میں ان کیسز کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا وہ نکل گیا, جو الیکشن کمیشن نے خود ایک مدت مقرر کی ہوئی تھی. دیکھیں, اگر میری خواہش ہے, دلی خواہش ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جو تھے, لیکن یہ کیوں انہوں نے ڈیلے کر دیا؟ فخر الدین ابراہیم کو ٹیلی ویژن پہ لایا جائے. انہوں نے الیکشن کے دن دوپہر 12-1 بجے اعلان کر دیا تھا, فار ایگزامپل, آپ کو پتا ہے سب کے الیکشن کمیشن نے, کہ کراچی میں منصفانہ انتخابات نہیں ہو سکتے. پھر فخر الدین ابراہیم صاحب ایسے غائب ہوئے, کیونکہ وہ, میں سمجھتا ہوں کہ ان میں اتنی ہمت نہیں تھی. میں ان کی عزت کرتا تھا, مگر مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان انتخابات میں کی ذمہ داری انہی کے کاندھوں پہ عائد ہوتی ہے. انتخابات میں فراڈ ہوئے ہیں, اور وہ اس فراڈ کو عوام کے سامنے اس کو تسلیم کرنے سے گریز کیا, اس لیے وہ غائب ہو گئے مکمل طور. لیکن پھر کیا وجہ ہوئی کہ چیف جسٹس صاحب نواز شریف کو ٹائم دے دیتے ہیں لیکن عمران خان صاحب کو وہ ٹائم نہیں دیتے؟ کون سے چیف جسٹس کی بات کر رہی ہیں؟ چودھری افتخار صاحب. چودھری افتخار صاحب تو چلے گئے نا. اب فار ایگزامپل ہم نے ہماری پیٹیشن ابھی چند دن پہلے سنی گئی ہے نئے چیف جسٹس صاحب نے, اور انہوں نے الیکشن کمیشن کی بے قاعدگیاں پکڑ لی, اور الیکشن کمیشن کو 15 دن کے اندر رپورٹ دینے کا انہوں نے کہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام میں. نمبر 1 تو یہ کہ یہ میری ذاتی رائے ہے کہ پارلیمانی نظام میں جو حکومت ہے یہ جمہوری نہیں ہے. مثال آپ کو دیتا ہوں,
PMLN کو ان انتخابات میں 1,46,00,000 ووٹ پڑے اور ان کی 166 سیٹیں آئیں. ہمارے تقریباً آدھے کو 76 لاکھ ووٹ پڑے. ہماری سیٹیں اس کے مطابق ہماری سیٹیں 83 ہونی چاہیے تھی, ہمیں 35 سیٹیں ملی. ہر ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوتا اس پارلیمانی نظام میں. وہ جو متناسب نمائندگی ہے جس کا ہمارے آئین میں بھی ذکر ہے, ہم انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے پوری کہ اگر ممکن ہوا کہ اگلے انتخابات میں کم از کم اس حد تک تبدیلی آئے طریقہ کار میں کہ تو آپ اس کو پرسو نہیں کریں گے اگلے انتخابات کی اگر بات کر رہے ہیں تو 400 پٹیشن داخل ان 4 کانسٹیچوئنسیز میں تھم ویریفیکیشن کا کیا ہوگا, انجام کیا ہوگا؟ ہماری 64 پٹیشن داخل ہوئی ہیں, مگر مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ الیکشن کمیشن مکمل طور پر حکومت کے ہاتھ میں ہے. ہمیں ان سے سچی بات ہے, جیسا کہ ابھی عمران خان صاحب نے بھی آپ نے جو کلپ دکھایا, ہمیں ان سے کوئی امید نہیں ہے انصاف کی. ہر جگہ وہ حکومت کے حق میں فیصلے کر رہے ہیں, ہر جگہ ہمارے خلاف فیصلے کر رہے ہیں, مگر یہ حقیقت سب کے سامنے ہے اور تمام جماعتوں نے اس بات پر کہا. آپ کے خیال میں کہ تصدق جیلانی جو ہے وہ اس ریکویسٹ کو انٹرٹین کریں گے؟ وہ تو کر رہے ہیں, وہ تو کر رہے ہیں. ابھی میں گیا تھا عمران خان صاحب کے ساتھ قومی سپریم کورٹ میں, تو انہوں نے 15 دن الیکشن کمیشن کو دیے ہیں کہ وہ کئی معاملات میں کئی بے قاعدگیوں پر وضاحت پیش کریں. تو اگر ہم تو دکھانا چاہ رہے ہیں, ہم حکومت کا تختہ نہیں اگر نعیم الحق صاحب ان 4 کانسٹیچوئنسیز میں تھم ویریفیکیشن سے ریگنگ جو ہے دھاندلی پروو ہو جاتی ہے تو پھر آپ لوگ کیا چاہیں گے, آگے کیا لائن اپ ہم چاہیں گے کہ ایسی تبدیلیاں کی جائیں اس نظام میں جو انتخابات کا نظام ہے کہ آئندہ اس قسم کی ہم چاہیں گے کہ کس قسم کی تبدیلی؟ یہ الیکٹرانک ووٹنگ ہونی چاہیے جیسے ہندوستان میں ہوتی ہے, جس میں فراڈ کرنا تقریباً ناممکن ہے. ہماری جو خیبر پختونخوا میں ہم پہلا جو الیکٹرانک ووٹنگ کروانا چاہ رہے ہیں, اسی لیے دیر ہو گئی ہے بلدیاتی انتخابات میں, کہ ہم نادرا اور الیکشن کمیشن سے ہماری گفتگو جو شنید ہے وہ ذرا. لیکن پھر نعیم الحق صاحب جب طاہر القادری بھی یہی بات کہتے تھے, آپ کو وہ بلاتے بھی رہے, 5 دن وہ انتظار بھی کرتے رہے عمران خان صاحب کا, تو آپ لوگ پھر گئے کیوں نہیں, آپ نے ان کو جوائن کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے بلایا نہیں ہمیں کبھی ڈائریکٹ. اگر وہ فون اٹھا کے عمران خان صاحب سے کہتے کہ جی آپ آئیں تو شاید ہم اس کا جواب دیتے, مگر بعد میں عمران خان صاحب افسوس کرتے ہوئے کیوں نظر آئے؟ نہیں افسوس نہیں, ہم نے کوئی افسوس نہیں کیا. دیکھیں طاہر القادری صاحب کینیڈا میں مقیم ہے, وہ وہیں رہتے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی پچھلے دنوں ان کی عمران خان سے ٹیلی فون پر بات کی تو انہوں نے کہا جی آپ کینیڈا آ جائیں مجھ سے ملنے کے لیے. تو عمران خان صاحب نے کہا میں کینیڈا کیوں, آپ یہاں تشریف لائیں. تو پھر وہ کہنے لگے اچھا آپ ہندوستان آ جائیں ہمارے سے ملنے کے لیے. عمران خان صاحب نے کہا وہ کہنے لگے میں ہندوستان جا رہا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ طاہر القادری صاحب کا کیا پروگرام ہے. اگر وہ پاکستان سے واقعی ان کو اتنی محبت ہے تو میں سمجھتا ہوں ان کو واپس آ کر یہاں پر مستقل قیام کر کے یہاں پھر اپنے مقاصد کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے. تو نعیم الحق صاحب کیا ہمیں خان صاحب ایگو ڈریون لگتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ اے پی سی میں سب پارٹیز کو بلایا جاتا ہے, خان صاحب کہتے ہیں کہ پہلے میں اکیلے ملوں گا اور پھر ان کی اکیلی میٹنگ کروائی جاتی ہے, تو کیا خان صاحب ایگو ڈریون ہے؟ نہیں بالکل نہیں ہے. یہ وہ انہوں نے اس لیے بات کی تھی کہ کئی باتوں کی وضاحت وہ چاہ رہے تھے, ڈرون حملوں کی مسئلہ. لیکن جس طرح سے وہ ایک مینڈیٹ رکھتے ہیں اسی طرح سے باقی لیڈرز بھی ہیں, باقی جماعتیں بھی ہیں, کیا ان کو بھی پھر اکیلے میں ملنا چاہیے تھا پی ایم سے اور چیف آف آرمی صاحب سے؟ ہم وہ واحد جماعت تھے, ہم اور جماعت اسلامی, جس نے امریکہ کا جب افغانستان پہ قبضہ ہوا ہم نے اس کی مخالفت کی تھی. نہ پیپل پارٹی نے کی تھی, نہ PMLN نے کی تھی, مذہبی جماعتوں کے علاوہ. اور اس وقت سے ہمارا ایک موقف چلا آ رہا ہے کہ پاکستان میں جو جنگ جو امریکہ کے افغانستان پہ ایک ناجائز قبضے سے شروع ہوئی تھی, اس کو ختم کرنا ضروری ہے. ہم نے اس بات کی ہمیشہ مخالفت کی تھی کہ پاکستانی افواج جو ہیں وہ امریکہ کے زیر اثر آ کر پاکستانی علاقوں میں پاکستانیوں پر فوج کشی نہ کریں, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2004 سے پہلے تحریک طالبان پاکستان کا وجود نہیں تھا. جب مشرف صاحب نے پاکستانی افواج کو قبائلی علاقوں میں بھیجا امریکہ کے دباؤ کے تحت, اس وقت سے یہ مداحمت شروع ہوئی اور پھر اب آگ لگی ہوئی ہے پورے صوبے میں. لیکن نعیم الحق صاحب ایک اور ایسپیکٹ جو آتا ہے, آپ لوگ کی جانب سے 35 پنکچرز کی بات جو ہے وہ سامنے آئی, اور پھر خان صاحب یہ بھی کہتے ہوئے نظر آئے کہ نجم سیٹھی صاحب کو جو PCB کا چیئرمین اپوائنٹ کیا گیا ہے وہ 35 پنکچرز کا پے بیک ہے, اس کا صلہ دیا گیا ہے. آپ بغیر ایویڈنس سے ایسی بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا آپ ایویڈنس لائیں گے؟ نہیں, جہاں تک ایویڈنس کا سوال ہے, یہ ایک بات تھی جو ہمیں بڑے باوثوق ذرائع سے پتہ چلی. ایک بہت ہی سینئر سفارتکار نے 2 یا 3 مختلف لوگوں سے, جس میں ایک بڑے اہم سیاسی لیڈر ہیں, انہوں نے خود کہا کہ ہم نے یہ ریکارڈنگ پکڑی تھی کہ الیکشن کی رات کو یہ کنورسیشن ہوئی تھی. تو جب جیسے مجھے پتہ چلا تو میں نے ایک ٹویٹ کی کہ یہ ایک ایمبیسڈر یہ کہہ رہا ہے, میں نے اس کی تصدیق کر کے کوٹ کی کہ ہاں یہ کہہ رہا ہے.
اور بلکہ وہ انہوں نے یہ بھی کہا اس ایمبیسڈر نے کہ ہمیں کیا وہ ریکارڈنگ ہے آپ کے پاس؟ نہیں، ہمارے پاس کوئی ریکارڈنگ نہیں ہے. آپ نے خود سنی وہ ریکارڈنگ؟ نہیں، میں نے بالکل نہیں سنی وہ ریکارڈنگ. نجم سیٹھی صاحب جانتے ہیں. مگر میں یہ کہتا ہوں تو بغیر سنے، بغیر وہ ٹیپ آپ کے پاس موجود ہوئے آپ کے چیئرمین کیسے پبلکلی اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں؟ پورے پنجاب میں جو دھاندلی ہوئی ہے، اور وہ ہمارا 2000 جو صفوں کا جو ہمارا وائٹ پیپر ہے، یہ بات اس سے بالکل اس میں فٹ ہو جاتی ہے کہ جو پنجاب کی صوبائی حکومت تھی اور جو کچھ عدلیہ کے وہ حضرات جو الیکشن کمیشن میں کام کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ پنجاب کی جو ایڈمنسٹریٹو مشینری تھی، وہ مکمل طور پر انتخابات کی دھاندلی میں ملوث تھیں. یہ ہمارا الزام ہے، ہم اس پر بالکل اسے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور وقت ثابت کرے گا کہ ہم صحیح تھے. لیکن پھر کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح ایک سلوگن تھا، یا 35 پنکچرز کی جو سٹیٹمنٹ جو گونج ہمیں پاکستان میں آئی اور پھر اس سے ریلیٹ کر دیا گیا تمام جنرل الیکشنز کو 2013 کے، بغیر وہ ٹیپ سنے، بغیر وہ ٹیپ موجود ہوئے؟ ہماری پارٹی کی جانب سے 64 پیٹیشن فائل ہوئی ہیں الیکشن کمیشن میں. ہم سمجھتے ہیں کہ 64 ایسے حلقے تھے جہاں پر زبردست دھاندلی ہوئی ہے، اور 35 کا جو فگر ہے یہ اس کے اندر اندر آتا ہے. تو اگر پھر پنجاب میں 35 حلقوں میں دھاندلی ہوئی ہے، 35 حلقوں کی بات ہو رہی ہے، 35 سیٹس کی بات ہو رہی ہے، 35 ضلعوں کی بات ہو رہی ہے، 35 سے پنکچر سے کیا مراد؟ نہیں، اب مجھے نہیں پتا جب یہ کانورسیشن ہو رہی تھی تو کیا مگر ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ 35 حلقوں کی بات ہو رہی ہے، قومی اسمبلی کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن جب نجم سیٹھی جن کے بارے میں خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو پے بیک دیا گیا ہے، جب ان کو انٹرم سی ایم اپوائنٹ کیا جاتا ہے تو اس وقت تو آپ اس چیز کو انڈورس کرتے ہیں؟ ہم نے فل انڈورس کیا تھا، بالکل کیا تھا ہم نے، اس میں کوئی شک نہیں. تو پھر اب آپ انہی پر ہم سمجھتے تھے کہ نیوٹریلٹی میں جیسے ہمیں مایوسی ہوئی، ہم نے انڈورس کیا تھا فخر الدین ابراہیم کو بھی سخت مایوسی ہوئی. ان کو پتا ہے فخر الدین ابراہیم صاحب کو، میں تو بلکہ کہتا ہوں آپ ان کو کوشش کر کے ان کو لے کر آئیں، عوام کے سامنے کھڑا کریں، ان کو جواب دلوانا چاہیے ان سے. یہ الیکشن میں دھاندلی وہ تصدیق کریں گے ہمارے الزامات کی. وہ کیوں چھپے بیٹھے ہوئے، کیوں ان کو کوئی سامنے نہیں لا رہا؟ ان کو لے کر آئے نا. وہ ایک ایماندار آدمی ہے، وہ ایک چھپ کے بیٹھ گئے ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ اپنی ناکامی یا ان دھاندلیوں کو تسلیم کریں عوام کے سامنے جو ان کے بحیثیت ایک چیف الیکشن کمشنر کے ان انتخابات میں ہوئی. نعیم الحق صاحب، ہمارے پاس ٹائم ختم ہو گیا ہے. میں آپ سے آخری سوال معلوم کرنا چاہوں گی. پاکستان تحریک انصاف، جس سے کہ کافی پاکستانی یوتھ کی امیدیں وابستہ ہیں، آپ نے ان کو ایک نیا خواب دیا، تبدیلی کا خواب دیا. آپ نے اپنے مینیفیسٹو میں لکھا کہ ایک نیا پاکستان دیں گے. کیا پاکستان تحریک انصاف دے پائے گی پاکستانی یوتھ کو وہ نیا پاکستان جس کا خواب انہوں نے دکھایا؟ ہمارا جو پروگرام ہے پاکستان کے مستقبل کے لیے، پاکستان کے عوام کے مستقبل کے لیے، پاکستان کے نوجوانوں کے مستقبل کے لیے، وہ اور کسی جماعت کے پاس اتنا مؤثر، اتنا مثبت اور اتنا مفید پروگرام نہیں ہے. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ جب ہمیں اگلے انتخابات میں موقع ملے گا مرکزی حکومت بنانے کا، تو ہم پاکستان میں ایک ایسی لیکن نعیم تبدیلی الحق لائیں صاحب، گے. یہ پرسپیکٹیو تو ہم ہر جماعتی ریپرزینٹیٹیو سے سن رہے ہوتے ہیں کہ اگلا موقع جب ملے گا. اب نہیں تو یہ ہمیں موقع جو آپ کے پاس ہے کے پی کے حوالے سے، اس میں آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں، اس میں آپ کی کیا پرفارمنس سروائیول ہوگا؟ آپ کے پی کے حکومت کی کارگری ابھی تو 6-7 مہینے ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں آپ دیکھیے گا 1 سال بعد مجھے بلائیے گا یا کسی اور کو بلائیے گا ہماری پارٹی، آپ دیکھ لیجیے گا کیا ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ 4 سال میں ہم کے پی خیبر پختونخوا کے پورے صوبے کا ہم حلیہ بدل دیں گے، اور وہی ہے جو ہماری انشاءاللہ آئندہ عام انتخابات میں کامیابی کی ضمانت بنے گا. اور 3-4 سال میں آپ دیکھیے گا، اور انشاءاللہ جب ہمیں موقع ملے گا، اور ہم تو آج تک کبھی حکومت میں آئے نہیں، تو ہم پہ الزام لگانا کسی چیز کا، حکومت میں تو اور پارٹیاں آئی ہیں اور وہ فیل ہو چکی ہیں، آپ نے دیکھا ہے تمام پارٹیاں. لیٹس ہوپ کہ آپ باقی پارٹی سے بیٹر پرفارم کر سکیں، ورنہ وعدے اور دعوے ہمیں ہر پارٹی کرتی ہوئی نظر آئی ہے. بہت بہت شکریہ نعیم الحق صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا، نعیم الحق صاحب کے مطابق کم از کم خیبر پختونخوا کے صوبے کو اگلے الیکشنز تک وہ ایک نمونہ بنا پائیں گے، ایک نئے پاکستان کا ایک سیمپل کے طور پر بنا پائیں گے. یہ تو اب ہمیں آنے والا وقت ہی بتا پائے گا کہ ان دعووں اور ان وعدوں میں کتنی حقیقت سامنے آ پائے گی. آج کے لیے اتنا ہی. سی آل ٹمارو نائٹ. انٹل دین اپنا اور اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ اینڈ گڈ نائٹ.